अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जो गुज़श्ता 1.5 से 2 साल हैं बड़े ही हंगामा खेज़ रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमात आए, उनके फ़ैसले सुनाए गए और जिस पे हुकूमत और अपोजिशन जो है एक दूसरे के सामने हमें खड़ी नज़र आई। लेकिन उसके बाद फिर अब हालात कदरे नॉर्मल हो चुके हैं और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। उसके लिए कानून साजी भी की गई और उन्हें अपने रास्ते से हटाया गया। जस्टिस मुनीब भी दूसरे सीनियर जज थे, वो भी उन्हें भी बाईपास किया गया और जस्टिस यहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। उसके बाद दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बना दिया गया और उसमें भी इन दोनों जजेस को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब जस्टिस अमीनुद्दीन को उस आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि जब ये फैसला हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में, तो जस्टिस यहिया आफरीदी ने इसकी मुखालफत की। यानी उनकी शायद ख्वाहिश ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाए या जस्टिस मुनीब अख्तर को बना दिया जाए। क्या वाकई ऐसे था? इस तमाम हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट जनाब अदील सरफराज साहब, तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। अदील सरफराज साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि एक वक्त हमने देखा कि आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मद्दाहों में आपका शुमार होता था। तवील अरसा आप उनके हक़ में वीलॉग्स भी करते रहे, रिपोर्टिंग भी करते रहे, एनालिसिस भी करते रहे। फिर ये अचानक क्या हुआ कि आप उनसे इतने दुखी क्यों हुए, दिल बर्दाश्त क्यों हुए? सर देखें, हमने तो उनसे दिल पहले भी नहीं लगाया था। बेसिकली वो जिन असूलों पर खड़े थे, बज़ाहिर हमें जो तासुर मिला था, चाहे वो फैज़ाबाद धरना हो या दीगर मामलात हो, जहाँ पर हम देखते थे एक वाहिद जज है जो कम से कम स्टेटस को चैलेंज करता है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करता है, फैसले देता है। ऐसी और कोई मिसाल हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी। तो इस एक बुनियाद पर हम ये समझते थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चाहे जितनी भी वजूहात हों, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें हों, उनके टेम्परामेंट से मुतालिक जो भी उनका अदालत के अंदर रवैया होता है, उन सब चीज़ों को आप अगर थोड़ी देर के लिए पसे पुश डाल दें तो ये नज़र आता था कम से कम ये जज स्टैंड तो लेता था। बाद अज़ां हमने देखा जैसे ही उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओथ लिया और फिर उनका जो असली चेहरा है वो हमारे सामने आने लगा। और जो शिकायत हमें दीगर जजेस साहिबान जो इनके प्रेडेसेसर से हुआ करती थी, अब वही शिकायतें हमें इनसे होने लगी। तो हम नहीं बदले, ना हमारी सोच बदली है, असल में बदले थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। और इसमें भी हमारे बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि शायद वो भी नहीं बदले। हमें शायद हकीकत थोड़ी सी देर से समझ में आई थी। नहीं, इसमें कौन सी बड़ी तीन अगर आप कैटेगराइज करें 1 2 3, क्या तीन बड़ी मिस्टेक्स आप जो कहेंगे या जो बातें जिनको आप समझते हैं कि फ़ाइज़ ईसा को ये नहीं करना चाहिए था वो की, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी भी कम हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ और आप जैसे लोग भी जो है ना उनके क्रिटिक्स बन गए? सर देखें, तीन चीज़ पे जो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दो बुनियादी चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करती हैं। एक है 13 जनवरी का फ़ैसला। अब ज़बान ज़द आम है, 13 जनवरी का हम नाम लेते हैं तो लोगों के ज़हन में आ जाता है बल्ले का निशान। बल्ले का निशान छीन लिया जाना एक सियासी जमात से इंतखाबात से कबल, और वो सियासी जमात जो सबसे बड़ी सियासी जमात उस वक्त थी, और उसने साबित किया जब आपने उससे बल्ले का निशान ले लिया तब भी वो एक बड़े मार्जिन के साथ इंतखाबात में जीत गई। अगर फार्म 45 फार्म 47 वाली कंट्रोवर्सी ना होती तो आपको मालूम है सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वो बुनियाद थी जिस पर हमें ये अंदाज़ा हो गया कि भाई ये भी रॉन्ग नंबर है। हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना एक मिजाज बनाकर, अपना एक ज़हन बनाकर पहले से आए हुए हैं, और वो जो गुस्सा उनके खिलाफ सदाती रेफरेंस में उनको अगेंस्ट इमरान खान था, अब वो निकाल रहे हैं, बदला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी इसना में हम देखते रहे कि वो जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी ख्वाहिशात पर मबनी फ़ैसले एग्जैक्टली उनकी जानिब से आने लगे, तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। और उसके बाद फिर अगर हम ये कहें ना कि यार एक गलती हो जाती है जज साहब से, चले एक फ़ैसला गलत हो गया, उस फैसले को दुरुस्त ही कर लिया जाता, वो नहीं किया गया। मगर फिर उस फैसले की, उस गलती की जो आगे से आप कह सकते हैं कि जो बच्चे निकले हैं ना 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात, और फिर मुबैनात धांधली, और उसके बाद फिर आगे ट्रिब्यूनल्स का मामला, दीगर तमाम तर मामलात हमने देखे किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब करदा जो नुमाइंदगान हैं उनको उनके खिलाफ दोबारा वोटिंग कराकर उन्हें डीसीट किया गया। ये सब चीज़ें हमने देखी। और जो दूसरी बड़ी मिसाल मैं समझता हूँ, जो दूसरी बड़ी वजह बनी है काजी फ़ाइज़ साहब के एक्सपोजर की, जो एक्सपोज करने की, वो 6 जजेस का ख़त था।
میری انڈرسٹینڈنگ میں میں یہ سمجھتا تھا کہ جو 13 جنوری کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا تھا وہ 13 جنوری کا ڈیمیج جو گو کے ختم نہیں ہو سکتا تھا، مگر 6 ججز کے خط کے اوپر انہیں ایک بڑا سنہری موقع ملا تھا اگر وہ اپنی لیگیسی بنانا چاہتے تھے کہ یہ موقع کم ملتا ہے کسی چیف جسٹس کو پاکستان میں، کیونکہ یہاں پر تو تواتر کے ساتھ جو خفیہ ادارے ہیں ان کی مداخلت کا سلسلہ جاری رہتا ہے پر آپ کی عدلیہ میں 6 ججز نے پہلی دفعہ جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں انہوں نے لکھ کر ایک چیف جسٹس کو یہ پلیٹ میں رکھ کر دیا کہ آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں، آپ جو اپنی عدلیہ ہے داخلت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ موقع بھی گنوا دیا، اور گنوایا نہیں بلکہ اس معاملے کے اوپر وہ الٹا آفینڈ ہو گئے۔ جن 6 ججز صاحبان کے ساتھ ظلم و بربریت ہوا، جن کو ہراساں کیا گیا یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھمکایا گیا، گھروں میں کیمراز لگے، آپ کو معلوم ہے تمام تر فیکٹس، اس سب میں جب انہوں نے 6 ججز کو بلایا، نہ بجائے اس کے کہ آپ ان سے ان کا دکھ درد سنتے، ان کی پریشانی سنتے، ان کی گریونسز کو ایڈریس کرتے، آپ نے الٹا انہی کی سرزنش بھی کی اور انہیں دھمکایا بھی اور انہیں بتایا بھی کہ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اب ذرائع یہ باتیں بتا رہے ہیں نا، اب آہستہ آہستہ مزید بھی باتیں کھل کر سامنے آئیں گی، اور پھر ایونچولی ہم نے دیکھا بھی 2 فل کورٹ کی میٹنگز بلا کر آپ نے محض نام میٹنگ کا رکھا اور پھر معاملہ دوبارہ کمیشن کی طرف لے گئے، اور وہ اس معاملے کو آپ نے بالکل ہی کارپیٹ کے نیچے دبا دیا۔ جب کمیشن والا معاملہ بھی خراب ہوا، آپ نے از خود نوٹس لیا، وہ از خود نوٹس کہاں ہے آج آپ مجھے بتا دیں، کبھی اس پر سماعت ہوئی آپ نے دیکھی ہے گزشتہ 6-7 ماہ کے اندر؟ تو یہ وہ بنیادی 2 چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، باقی تو سر بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہوتی رہتی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ 2 بنیادی چیزوں کی وجہ سے جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے۔ ایک 13 جنوری کا فیصلہ، دوسرا 6 ججز کا خط۔ اب دیکھیں وہی 6 ججز کا خط جس کے اوپر ہم آج یہ بات کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب کی، اسی 6 ججز کے خط پر اب کل دوسرا ایک چیف جسٹس ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلا کر بیٹھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب۔ تو انہوں نے بھی عزیز سرفراز صاحب، یہ بات آپ نے کہہ دی کہ وہ رانگ نمبر ثابت ہوئے، کیا یحییٰ آفریدی آپ کی نظر میں رائٹ نمبر ہیں، درست نمبر ثابت ہوں گے؟ اب تک کے جو ان کے جسٹس ہیں، جس طرح وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جسٹس منیب اختر کو، جسٹس منصور علی شاہ کو، انہیں واپس کمیٹیز میں بھی لایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یعنی مخالفت بھی کی جو آئینی جج تھے امین الدین کی، شاید یہ انٹینشن انہوں نے اپنی طرف سے دی ہے کہ ان میں سے کوئی سینئر ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ان میں سے کوئی نہیں بھی ہوتا تو آپ جس طرح ان کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو جسٹس ہمیں دیکھنے میں ملے ہیں، سینئر ترین جو دونوں ججز ہیں، تو کیا لگتے ہیں یحییٰ آفریدی کوئی جو ہے نا اسموتھلی سپریم کورٹ میں جو اپنا ٹینیور ہے ان ججز کا جب تک ہے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان میں اہلیت ہے؟ سر وہ اب مانے نہیں رکھتی بات کہ وہ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، جسٹس یحییٰ آفریدی اب وہ چیف جسٹس نہیں رہے جو وہ پہلے دن اوتھ لے کر بنے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ میں یحییٰ آفریدی پاکستان کے وہ واحد چیف جسٹس ہیں جن کا ٹینیور جو ہے وہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رہا۔ ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے پرسوں، جس دن جوڈیشل کمیشن کا وہ اجلاس ہوا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں دوبارہ سے تشکیل پایا ہے، اس اجلاس میں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے گو کے ووٹ انہوں نے مخالفت میں دیا ہے، مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ پلیٹ میں رکھ کر دے دیے ہیں تمام تر اختیارات اپنے ایک جونیئر جج جسٹس امین الدین خان صاحب کو، اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھلے ہی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر کچھ فیصلے کرتے رہیں، جس ایک کام کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے نا ایز چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، وہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ سپریم کورٹ کا مطلب ہے آئین کی تشریح کرنے والی عدالت۔ آئینی تشریح کے معاملات میں جب چیف جسٹس کا سروکار ہی نہیں ہے، اب وہ جسٹس امین الدین اور تو وہ پھر وہ ایک ایس ایچ او والی بات ہے نا کہ جس کے پاس اختیارات ہیں تمام ایس ایچ او، وہ جسٹس امین الدین خان بن گئے ہیں، اور وہ جو ڈی ایس پی ہے جس کو تمام تر سیلیوٹ مل رہے ہیں مگر اختیار نہیں ہے، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹوتھ لیس قسم کا سپریم کورٹ ہے جس کے سربراہ جیسے یحییٰ آفریدی ہیں، اور جتنے بھی آئینی معاملات ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ کوئی تو آئینی مقدمات ہمارے پاس رہنے دیں، سارے ہی نہ شفٹ کریں۔ نہیں، وہ تو چلے آن لائٹ نوٹ انہوں نے لائٹ اینڈ نے کہا تھا کہ یعنی وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ایشو کو کہ پھر ہمارے پاس کیا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم نے ایک چیز دیکھی عزیز سرفراز صاحب کہ جب یہ آئینی بینچ تشکیل دے رہا تھا، پہلے بات ہو رہی تھی آئینی عدالتوں کی کہ الگ سے سپریٹ عدالتیں بنیں، تو تمام سپریم کورٹ کے رپورٹرز، انالسٹ، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، آئینی بینچ جو عدالت الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 60,000 پینڈنگ مقدمات ہیں، اور اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ آئینی جو مقدمات ہیں وہ صرف 100 سے 150 کے درمیان ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں 60,000 کیسز تھے یا 150-200 آئینی تھے، پھر یہ جو ججز بڑھانے کا فیصلہ حکومت نے کیا، کیا یہ درست ہے؟ سر دیکھیں، فیصلہ
درست ہونا یا نہ ہونا یہ تو بات کی بات ہے نا، فیصلہ کیا کیسے گیا یہ دیکھیں. پہلے آپ نے پارلیمانی کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس میں 25 کا ہنسا دکھایا کہ ہم 25 لوگوں کو لا رہے ہیں، 25 تعداد کر رہے ہیں. اس کے بعد اب کل ہی میں ایک حکومتی رکن سے بات ہو رہی تھی، بلکہ ان کے میں ایک پروگرام میں بھی دیکھ رہا تھا، ان صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تعداد کتنی ہو رہی ہے. ان کو محض یہ معلوم تھا کہ انہوں نے بس ہاں نہیں، میں یہ تو کہہ رہے تھے شاید کہ مرلہ وار کریں گے، میکسیمم 25 ہو سکتی ہے، لیکن جو ضرورت پڑے گی یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھے جج ملیں گے، جب جو اچھے جج ملیں گے تو پھر ان کو انڈکٹ کرتے جائیں دیکھیں گے. بات یہ ہے نا، اب ایک بات ہو رہی تھی آج بھی، ہم جب رپورٹ بنا رہے تھے نا صبح چینل کے لیے، ایک وکیل صاحب نے بڑی عمدہ بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک جانب اب کل فاروق نائک صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی بے اختیار نہیں، جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ عدلیہ کا باپ ہوتا ہے. اب کیا اس باپ سے حکومت نے یا مقننہ نے پوچھا ہے کہ بھائی ہم آپ کو مزید جج دینا چاہتے ہیں، کیا آپ کو ججز درکار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے. صحیح. ٹرائکوٹمی آف پاور میں جو عدلیہ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، حکومت الگ ہے. اب حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹلی عدلیہ سے متعلق فیصلے کر رہی ہے، عدلیہ بے بسی کے ساتھ دیکھ رہی ہے. اصل یہاں پر مدعا شروع ہوا ہے، جو تقسیم ہے اختیارات کی اس کو ہی ختم کر دیا گیا، اور اس سب کا آغاز ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے. اس وقت اگر وہ ایک دروازہ نہ کھولا جاتا تو شاید آج یہ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی. اور جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ ججز کی تعداد بڑھانا، یہ سر سوال پیچھے رہ جاتا ہے. ججز کی تعداد بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی، اصل ہے طریقہ کار. کس طریقہ کار کے تحت آپ اس تعداد کو اچیو کرتے ہیں؟ آپ نے کیا پراپر طریقہ کار اپنایا ہے؟ کیا آپ نے چیف جسٹس سے پوچھا ہے، ان سے رپورٹ مانگی ہے کہ یہ مسائل ہیں، ہمیں اتنے ججز درکار ہیں، اس معاملے کے اوپر اتنے ججز درکار ہیں. اب یہ یحییٰ افریدی نئے چیف جسٹس بنے ہیں، آپ نے بنائے ہیں، 3 میں سے آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، جونیئر 3 میں سے جو جونیئر ترین. سربراہ صاحب یہ قانون سازی تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے. نہیں. اب اس اختیار سپریم کورٹ کی اجازت سے یا ان کی مشاورت سے استعمال تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، اختیار سپریم کورٹ کی اجازت سے استعمال نہیں ہوگا، لیکن جو اختیار ہے اس کو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے اگینسٹ تو نہیں ہے. آئین کا بنیادی ڈھانچہ آپ کو عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا ہے، ٹرائکوٹمی آف پاور کی بات کرتا ہے. اب عدلیہ سے متعلق جو بھی فیصلے ہیں وہ عدلیہ نے کرنے ہیں. آئین یہ کہتا ہے نا، جب آپ ایک 26ویں آئینی ترمیم میں اول تو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار بھی حکومت کو دے رہے ہیں. جس حکومت کے کیسز اسی چیف جسٹس کی عدالت میں جانے ہیں، تو پھر وہاں پر کیا مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہو گیا؟ انہی بنیادوں پر ٹرائکوٹمی آف پاور کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، انہی بنیادوں پر عدلیہ کی آزادی کو رکھا گیا تھا. اسی بات پر یہ کہا جا رہا ہے بے شک یہ فیصلے کر لیے جاتے، مگر اگر سپریم کورٹ کو آن بورڈ لے کر کیا جاتا تو شاید یہ اتنا بڑا فلڈ گیٹ نہ شروع ہوتا. ایک آخری سوال ہے جی سرفراز صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ماضی میں لوگ بھی شکوے کرتے رہے، شکایتیں بھی ہوتی رہیں، پولیٹیشنز بھی کہتے رہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے نا وہ آپس میں مل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سیاستدانوں کو نقصان ہوتا ہے. کیا پہلی بار ایسا نہیں لگ رہا کہ سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور اس دفعہ نقصان عدلیہ کا ہو رہا ہے؟ اس میں عدلیہ نے خود اوپن فیلڈ دی ہے نا سر. دیکھیں میں تو یہ بات میں نے پہلے کی، اب پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی. اگر اس وقت سپریم کورٹ کے کچھ ججز صاحبان اپنے چیف جسٹس کو فکس کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو لانے کی حکومت کو شے نہ دیتے اور حکومت وہ قانون لانے میں کامیاب نہ ہو جاتی اور اس کی بعد ازاں توثیق بھی نہ ہو جاتی، تو شاید آج اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اتنے طاقتور نہ ہوتے کہ وہ عدلیہ کے کاموں میں ڈائریکٹلی مداخلت کر سکیں. دیکھیں 6 ججز نے خط لکھا کہ یہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. اب پوری سپریم کورٹ ان چلائی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے، اسے 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھ لیں، گزشتہ سال مارچ کی یہ بات ہے نا، تو اب آج دیکھ لیں آپ. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ججز صاحبان ہیں یہ بھی تو وقتاً فوقتاً جو ایگزیکٹو جو جوڈیشل اوور ریچ ہے وہ کرتے رہے. ایگزیکٹو کے معاملات میں انہوں نے بھی ٹانگ اڑائی ہے، کبھی چینی کے ریٹ پہ از خود نوٹس لے رہے ہیں، کبھی کس معاملے پہ از خود نوٹس لے رہے ہیں جس پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا. وجہ انہوں نے خود فراہم کی ہے، جواز انہوں نے خود فراہم کیا ہے، اپنے ہی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرا کر انہیں مضبوط کیا ہے اور انہیں موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ان کی ہی جو عدلیہ ہے، ان کا ہی جو ادارہ ہے اس کو کمزور کرے. انہوں نے کر چھوڑا ہے. اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں آج اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر آ گئے ہیں، انہوں نے عدلیہ کو کمزور کر دیا ہے. یو نیور نو، کل کو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پھر ایک پیج پر آ جائیں اور حکومت کو پھر گھر جانا پڑ جائے. عدیل سرفراز صاحب کا تجزیہ آپ نے دیکھا، بہت ساری باتیں ان کی درست ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات جو انہوں نے کی جس پہ مجھے بھی یعنی یہ کہنا پڑے گا کہ جو سب سے پہلے جیسے فائزہ کی سب سے بڑی جو غلطی انہوں نے فاش غلطی کی ہے
جو ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط تھا انہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. وہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی اور ججز نے بڑی ہمت کر کے ہائی کورٹ ججز نے کھڑے ہو کے یہ ایک سٹانس لیا تھا کہ ان کے گھر کے اندر ان کے بر رومز کے اندر کے خفیہ کیمرے لگائے گئے. اور ایون کہ ایک جج صاحب نے یہ بھی وہ روئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ میری بہن اور بہنوئی کے کمرے میں بھی کیمرے لگائے گئے. تو اس پہ کم سے کم جسٹس فائز عیسیٰ کو اٹھنا چاہیے تھا, بات کرنی چاہیے تھی کہ اگر اب اس حد تک عدلیہ کے ساتھ جائیں گے تو پھر کوئی بھی جج آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ کل ایک نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.